बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सहाफ़ियों के हुकूक़ के हवाले से। बात होगी पाकिस्तान में जारी सहाफ़ियों के हुकूक़ की आवाज़ की, क्योंकि देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात तो की जाती है, नारा तो लगाया जाता है, लेकिन हकीकी तौर पर ना ही उनके मसाइल के लिए हल के लिए कोई काम किया जाता है, ना ही उनको हुकूक़ दिए जाते हैं। पाकिस्तान में बेशतर तंजीमें इस वक्त जन्म ले चुकी हैं जो सहाफ़ती तंजीमें होने के बावजूद सहाफ़ियों के जो हकीकी मसाइल हैं उनका हल करवाने में नाकाम रही हैं। दूसरा कुछ अर्से पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर एक बड़ा धरना दिया गया, एक एहतजाज किया गया और उस एहतजाज का मकसद ये था कि सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात की जाए, लेकिन उसमें सिवाय नारों और दावों के कुछ नज़र नहीं आया। आज भी हमने देखा है कि इस्लामाबाद में 2 रोज़ से जारी पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप की जानिब से 2 रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से सहाफ़ियों ने शिरकत की। इन सहाफ़ियों के आने के क्या मकासद थे, इन सहाफ़ियों ने क्या हासिल किया, इन सब पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे और देखेंगे क्या सहाफ़ियों की हक़ की आवाज़ के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है वो यकीनी तौर तक ऐवानों तक जाएगी नहीं जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप के सदर जनाब शेख यासिर सिराज साहब से। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी साकिब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जो आज हमारा कन्वेंशन था, आप क्योंकि हमारी तंजीम का भी हिस्सा हैं साकिब, हमने हमारे जो कायद हैं वो आपको पता है हमेशा जो है वर्कर के हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने वो धरना देखा, कुछ एक ऐसी तंजीम ने जो मालकान के लिए जाके बैठ गई, करोड़ों रुपया जिन्होंने फ़ंड लिया, जिसकी वजह से उनमें आपस में ही आपको पता है आजकल उनकी अपने ही मुखालफत चलना शुरू हो गई है। हम लोग जो आपने पूरा आपकी टीम ने पूरा हमारा इवेंट जो है वो कवर किया और आपने देखा कि कहाँ से खैबर से कराची तक लोग यहाँ पे आए और उन्होंने वो लोग थे जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, जो चंद हज़ार में काम करते हैं। आपने कोई भी ऐसा वर्कर नहीं देखा होगा जो लोग आपने वो लोग देखे होंगे जिन लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई है दूसरे वर्कर्स के हक़ की। आज जो PMDA बिल आ रहा है, मैं तो कल भी आपसे जब मेरी डिस्कस हो रही थी मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ निकात अच्छे भी हैं। हमें बात करनी चाहिए मीडिया वर्कर्स की। हम ट्रेड यूनियन हैं, हम सहाफ़ियों की सियासत कर रहे हैं, उनके हक़ के लिए करना चाहिए। मीडिया वर्कर्स की जो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया वर्कर कहते हैं हमें स्टेक बनाए उसमें, क्योंकि ये बिल जो बेसिक है आपने पढ़ा होगा ये मीडिया वर्कर्स के लिए हैं, जिसमें 8 निकात जो हैं वो टोटल मीडिया वर्कर्स के हैं। हमारे उसमें जो आम वर्कर्स जर्नलिस्ट हैं उनके सिर्फ 6 निकात हैं, लेकिन 8 वालों को साइड पे करके सिर्फ उन 6 निकातों को पकड़ के पूरा बिल को साइड लाइन किया जा रहा है, जिसकी मैं बतौर अपनी ज़ाती राय पे मैं मुखालफत करता हूँ। मेरे ख्याल से हमें उस बिल को बिल्कुल स्टडी करना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि जितनी भी यूजेस हैं उनके नुमाइंदगान की एक पूरी जमात बनाई जाए, उनमें उनके मेंबर्स रखे जाएं, उसके बाद उस पर फैसला किया जाए। गवर्नमेंट को भी नहीं चाहिए कि कोई चीज़ थोपी जाए, इसलिए उसका भी कसूर है। असल में पहली दफ़ा गवर्नमेंट और जो मालकान है वो आमने सामने आए। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि अपने PDMA की बात की है, अब वो ज़ाहिर हुकूमत कवानीन बना रही है, उसमें सहाफ़ियों को कोई एतराज़ात भी हैं। इन्हीं एतराज़ात को लेकर हमने देखा पार्लियामेंट के बाहर एक एहतजाज किया गया, इससे पहले सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया गया। तो लेकिन ये सिर्फ दावे, ये एहतजाज, ये कन्वेंशन, ये सिर्फ सहाफ़ियों को क्या सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जाते हैं? ये यकीनी तौर पर कुछ हासिल भी हो रहा है, क्योंकि आज आप लोगों ने भी कन्वेंशन किया है। ये और बात है कि सहाफ़ियों को क्या हक़ हासिल होगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के बाहर हुआ वहाँ से तो हमें कुछ नजर ना आया। नहीं, देखें हम लोगों ने, हमारी पूरी तंजीम ने, आपने तो देखा हो कि हमने उस मसवदे को बिल्कुल एज ए जर्नलिस्ट, एज ए हमारी तंजीम ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। एक मसवदे को, ये जो हमारा कन्वेंशन है, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के बाहर हुआ, आप उसी तरफ आ रहा हूँ, हमने उस मसवदे को दोबारा अपनी तंजीम उसको एक शक्ल में ला के देने का बात करी, जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। अब वो जो आप बार बार उस धरने और उसकी बात कर रहे हैं, आप देखें कि वो सिर्फ पैसे कमाने का एक चक्कर बना हुआ है। कभी आपने देखा है कि अपोजिशन जाके पैसे दे रही हैं? आप देखें कि अपोजिशन जो इनका PCA का अजलास हुआ, उसमें EPC का जो अजलास हुआ लाहौर में, उसको फंडिंग नून लीग कर रही है। यार, आप ये कैसे हो सकता है कि आप आज हामिद मीर साहब को तकलीफ़ हो रही है, उनके अपने लोग जाके माफ़ी मांग आते हैं। तो बात ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा आप खुश आइन ये बात समझे कि गवर्नमेंट और मालकान आमने सामने हुए हैं। हर दफ़ा गवर्नमेंट और मालकान जो हैं कट जोड़ करके हम जैसे वर्कर सहाफ़ियों को दबा देते हैं। तो ये जो आप लॉन्ग मार्च, इसमें करोड़ों रुपए का फ़ंड इकट्ठा होगा,
اور اس کے بعد پھر کروڑوں کے فنڈ ہونے کے بعد بھی جو ان کی ٹکٹس ہیں, ان کی رہائشیں ہیں, وہ کوئی اور لوگ ڈونیٹ کر دیں گے, پھر وہ کروڑوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ خود برد ہو جائے گا. تو اصل میں اس طرح ہمارے حقوق کو مارا جاتا ہے, اس طرح ہم لوگوں کو ایک بیک اینڈ پہ پھینک کے, ہم لوگوں کو ایک دور کر کے, جو ورکر ہزاروں, کل مجھے ایک بڑے اچھے کراچی کے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پوچھا یار یہ کیوں نہیں کوئی بات کرتا, جو لوگ ہم لوگ جو ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شیخ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, راولپنڈی یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کے صدر. اور کیونکہ جو کنونشن یہاں پہ کیا گیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک بھر سے صحافیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا ہے, کراچی سے بھی کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے رانا صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم. رانا صاحب جو ہیں وہ جنگ پریس جو ہے اس کے سیکٹری ہیں, جنرل سیکٹری ہیں, ہم سے بات کریں گے. اصل آپ کراچی سے آئے ہوئے ہیں, تو اسلام آباد میں بڑا کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں, تو یہاں آنے کے جو مقاصد ہیں پہلے تو وہ بتائیے گا. دیکھیں, یہ کوئی پہلا کنونشن نہیں ہے جس میں آئے. ہم افضل بٹ کے صاحب کے ساتھ آ سکتے ہیں, رانا عظیم صاحب کے ساتھ آ سکتے ہیں, پرویز شوکت صاحب کے ساتھ بھی ہے, لیکن ہمارا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ورکر کے مسائل کا حل کرنے کے لیے. ابھی 2 جگہ سے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں. اب پرویز شوکت صاحب سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے مسائل سارے کورٹ سے منحصر ہوتے ہیں, کورٹ سے ہوتے ہیں. تو ہم تو ہر ماہ ادھر ہائی کورٹ آتے ہیں, ITA نہیں آتے ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو PTMA جو لا رہے ہیں, قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارا نکوسا ختم ہو رہا ہے, ہماری ITA کے کورٹ جو ہے نا ختم ہو رہا ہے. اور بدقسمتی سے اس گورنمنٹ نے ITA کے چیئرمین تعینات نہ ہونے سے, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہمارے تقریباً 450 کیس ہیں جو 7 مہینے سے اٹکے ہوئے. اچھا, لیکن ITA کے بارے میں تو آپ لوگوں کے بیچ ملاقات بھی ہوئی تھی فواد چودھری کے صاحب کے ساتھ بھی, تو اس کو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی اس حوالے سے. اصل میں ان کی یقین دہانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے واحد گورنمنٹ ہے جو کہتی ہے خود پھر اس کو اپنے کہے کو بھی آن نہیں کرتی ہے. ان کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ITA کے چیئرمین تعیناتی کے لیے کیس کیا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ 3 ماہ کے اندر آپ اس کے 3 ہفتوں میں تعینات کریں. تو اس پہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, شائستہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں, اور ایک غالباً PIO جو 3 لوگ اس کے ممبر ہیں. اس کا نوٹیفکیشن بھی انہوں نے کورٹ میں جمع کروایا. لیکن اس کے بعد کورونا کی وجہ سے 2 دفعہ ہیئرنگ نہیں ہو سکی ہائی کورٹ میں. تو ہمیں تو یہ ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم سے اور ہم لوگ جو ہے ITA چیئرمین کا تعیناتی کروا لیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. ہمارے آنے کا جو ہے 60% مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا عیسی صاحب نے جیسے واضح طور پہ کہا کہ ITA ایک بڑا اہم مطالبہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے صحافی برادری کرتی رہی ہے. اور جیسے رانا صاحب نے خود کہا تو کراچی سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بار بار حکومت دعوے کرتی ہے, وعدے کرتی ہے, لیکن یقینی طور پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. جی رانا صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں سر کہ بھائی میں تھوڑا مس کر گیا تھا. دیکھیں ہم نے 7 ویج بورڈ ITA کے تھرو لیا, اگرچہ ہمارا سپریم کورٹ سے آرڈر تھا لیکن امپلیمنٹ ITA نے کروایا. آپ 8ویں ویج بورڈ کے لیے ہم لوگ ITA میں ہم نے کیس کیے ہوئے تھے. اس پہ جنگ گروپ واحد گروپ ہے جہاں اس پہ عمل درآمد ہوا, لیکن مکمل عمل درآمد نہیں ہوا, کیونکہ یہ جو 8ویں ویج بورڈ آیا ہے اس میں کہیں ریگولر اور کنٹیکچوئل کی تفریق نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ہے جس کے لیے ہم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں کہ تمام لوگوں پہ امپلیمنٹ کیا جائے. حالانکہ جس یونین کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, الحمدللہ ہمارا جنگ گروپ میں پاکستان میں واحد یونین ہے جس میں ایک سنگل آدمی بھی 3rd پارٹی کنٹیکٹ پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سے 3rd پارٹی کنٹیکٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے, تمام لوگ پرمنٹ ہے, اور ہمارے یہاں امپلیمنٹ بھی مکمل ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ ہم بطور وائس چیئرمین کراچی, میری ذمہ داری ہے صرف اپنی یونین کے حد تک نہیں ہے, پورے تمام ورکرز کے لیے. تو اگر ITA کا چیئرمین ہوتا تو اب تک ہم جو ہے نا ان پہ مکمل طور پہ 8ویں ویج بورڈ عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جاتے. تو یہ اس وجہ سے ہماری جو ہے نا سب سے پہلی جو شدید خواہش ہے ITA چیئرمین کی تعیناتی. بہت شکریہ. جیسے رانا عیسی صاحب نے کہا کہ ITA کا چیئرمین انتہائی اہم ہے جس کی تعیناتی فوراً ہونی چاہیے, لیکن حکومت کی جانب سے جو معاملات ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے. یہاں مزید کچھ اور دوست ہیں, ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر ہو کیا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. اچھا, آپ یہاں پہ کنونشن میں آئے ہیں تو ظاہر صحافیوں کے حق کی آواز کی جنگ پرویز شوکت کے سنگ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافتی بہت سی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے, لیکن یقینی طور پر صحافیوں کے ان حقوق کی عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکا. کیا کہیے گا؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو PFUJ ہے
انہوں نے یہ جس طریقے سے ایک منظم تنظیم ہے اور جس طریقے سے صحافیوں کے جو مسائل ہیں, صحافیوں کے جو انفیکٹ معاشی قتل ہے, اس کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایک بڑے فورم کے طریقے سے. یہ ایک ابھرتا ہوا بڑا فورم ہے میرے خیال سے صحافتی دنیا میں, اور انشاءاللہ پاکستان میں خاص طور پہ ہم لوگ جو صحافی ہیں ہمارے لیے یہ بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم اپنے مسائل, اپنے جو ہمارے جو معاشی اور جتنے بھی ہمیں جو مسائل اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بہترین پلیٹ فارم ہے, جو کہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ آگے چل کے ہماری صحافتی جو کیریئر اور ان ساری چیزوں کو اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا اس کا. اچھا, یہ بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جب بھی صحافتی تنظیموں کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں انہیں آرگنائز کیا جاتا ہے, پیچھے سے قابو کیا جاتا ہے. اس ایونٹ کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر سے صحافی آئے ہوئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس طرح کے معاملات, اس طرح کے الزامات لگانے کے بعد یا اس طرح کے کنونشنز کو خراب کرنے کے لیے جو سازشیں ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے ایک تو یہ اگین یہ بالکل ایک جس طرح انڈیپینڈنٹ جو یہ ادارہ ہماری تنظیم ہے, اس نے یہ کیا, اس کے پیچھے ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ آلریڈی پلانڈ اور فنڈیڈ سم تھنگ اس طرح کی چیزیں. یہ پیورلی جو صحافی حضرات ہیں, یہ ان کی تنظیم وہ اپنی ول پہ آئے ہیں, اپنے جو ان کا ایک موٹو ہے اس کو لے کے وہ آئے ہیں. اور اوبیسلی میرے خیال سے اس طرح کی چیزیں وہ خود ہی دم توڑ دیں گی جب انشاءاللہ جب صحافیوں کے حقوق پورے ہوں گے اور جس طریقے سے یہ چیزیں کرنا شروع ہوں گی انشاءاللہ وہ خود سے دم توڑ دیں گی اس طرح کی جو بھی چیزیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے. اس وقت کراچی یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کے صدر شکیل یامین کانگا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت مہربانی آپ کی, آپ لوگوں نے انتظامات کی, آپ میزبان بنے, ہمیں مدعو کیا. ہم کراچی سے اور پورے ملک سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. کراچی سے کیونکہ پورا قافلہ آپ کے ساتھ آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں سندھ سے بھی لوگ آپ کے ساتھ قافلے میں شامل ہوئے, حیدرآباد, میرپور خاص اور فون بورڈ آگے تک. تو جو بنیادی مقصد لے کے لوگ آپ کے پیچھے اس کارواں میں آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ حاصل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیں ایک بات سن لیں, یہ میڈیا لڑائی جو ہے نا, یہ مالکان سے خاص طور پہ ہماری جو جنگ ہے یہ بڑی سخت جنگ ہے, اور یہ آج سے نہیں 70 سے ہمارے جو سینئرز تھے, چھاپرا صاحب, احفاظ الرحمان صاحب اور ہمارے قائدین جو تھے, انہوں نے ہمیشہ عدالتی لڑائی لڑی ہے اور عدالتی لڑائی کے ذریعے ہی ہمیں کامیابی ملی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو پرویز شوکت صاحب ہیں, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, ان کی سرپرستی میں اب وہ جو معاملات رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی ہم گین کریں گے. اچھا, لیکن پرویز شوکت صاحب کی آپ نے بات کی ہے جو پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کے صدر ہیں, صدارت کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک پی ایف یو جو آلریڈی پہلے موجود ہے, ایک اور پی ایف یو جو لاہور میں موجود ہے, اس طرح مزید تنظیمیں, یونینز پورے ملک بھر میں موجود ہیں. تو یہ صحافتی تنظیمیں اگر آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہیں تو یہ پھر صحافی کو حقوق کیسے ملے گا؟ کیونکہ اگر آپ آواز صحافی کی اٹھاتے ہیں تو دوسری تنظیم جا کے پھر حکومت کی گود میں بیٹھ جاتی ہے. بھائیان یہ ہے المیہ ہے, یہ ہماری پہلے پی ایف یو جو مرکزی تنظیم تھی اس کے حصے بکھرے ہوئے. افضل بٹ صاحب اور یہ رانا عظیم صاحب 2 کشتیوں میں سوار ہوئے. انہوں نے جتنا خانہ خراب کیا ہے ورکرز کے حقوق کا اور ورکرز کے معاملات کا, یہ میرا خیال ہے تاریخ میں لکھا جائے گا. پرویز شوکت صاحب 2 دفعہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں, اب پھر ایک ورکرز بنی ہے پی ایف یو ورکرز, اب ان کے بینر تلے اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ تمام معاملات اپنے ان کی سربراہی میں حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کراچی یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کے صدر شکیل کانگا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسا شکیل کانگا صاحب نے واضح طور پر بتایا کہ اب حکومت کے لیے ٹف ٹائم مزید تیز سے تیز ہوتا جائے گا. ایک اور صحافی میرے ساتھ موجود ہیں, صاحب ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ کیا سوچ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے؟ جی جی. اور آپ بھی کراچی کے قافلے میں ہی شامل ہو کے یہاں پہنچے ہیں؟ جی ہاں بالکل. تو بڑے اہم مطالبات آپ لوگ لے کر آئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک بھر سے صحافی اسلام آباد آئیں اس کنونشن میں شامل ہونے کے لیے. تو آپ کے بیسک مطالبات ہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا ورکرز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں بر وقت لوگوں کو, اور جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں کارکنان, اور ان کو مختلف ہیلے بہانے دیے جاتے ہیں اور گو سلو والی کہانیاں ادائیگی میں جو ان کی ادائیگیاں ہیں. پلس یہ کہ دیگر مراحل جو ہیں وہ بھی انہوں نے بہت منیمائز کر دی ہیں. اچھا, میں جہاں تک میرے ادارے کا تعلق ہے وہاں تو وہ دے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح, کیونکہ بڑا ادارہ ہے, لیکن اور جو چھوٹے اداروں میں اور جو ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تنخواہیں نہیں ہے, کہیں 2 مہینے سے 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ہے, 4 مہینے سے. تو یہ صورت حال ہے. تو ہم نے کہا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے پی ایف یو جے کا, تو اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں جن لوگوں کو مسائل جو ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے گھر کے چولہے نہیں جل رہے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. اور مہنگائی کا تو پتہ ہے آپ کو کیسا طوفان آ چکا ہے, اور آنے والے مستقبل میں بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آئے گا. پہنچ چکے. ہر صحافی کی ایک ہی آواز ہے اور ہر صحافی یہی چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ
افہام و تفہیم کے ساتھ ہو لو، کیونکہ حکومت کا یہ کام ہے کہ حکومت ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اس وقت میرے ساتھ کراچی یونین جرنلسٹ ورکرز کی گروپ کے جنرل سیکرٹری فواد محمود صاحب موجود ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. آپ کیسے خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. فواد صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے تو ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ، اور آپ پورا قافلہ اپنے ساتھ لے کر یہاں پہنچے ہیں. تو جو مطالبات تمام صحافی کر رہے ہیں وہی مطالبات ظاہر ہے آپ کے بھی ہیں. یہاں آئی ٹی این ای کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور بے روزگار ہونے کی وجہ سے سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو آخری تنظیمیں پھر کر کیا رہی ہیں اگر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ اچھا، سب سے پہلے تو ثاقب بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا ایک قافلہ جو ماشاء اللہ آیا جس میں جنید بغدادی، آصف قمر اور ہمارے تمام ساتھی اس میں شامل تھے. دیکھیں ورکر کنونشن کا مقصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو یہ پتہ ہے، آپ صحافی ہیں ماشاء اللہ، سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں. مسائل پورے پاکستان میں یہ ہیں کہ جرنلسٹوں کو اداروں سے 6 ماہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. لیکن اب آپ بات کریں تو پاکستان میں 2 بڑے ادارے ہیں جو ویج ایوارڈ دیتے ہیں، جن میں سے ایک نے دے دیا اور وہاں پہ تنخواہیں، انڈورمنٹ فنڈ اور دیگر مراد ملتی ہیں. ماں سوائے بڑے اداروں کو چھوڑ کے 2-5 اداروں کو چھوڑنے کے بعد اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ اتنا شرنک کر دیا گیا ہے اس گورنمنٹ نے. جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہی تھی کہ تبدیلی لگائیں گے اور یہ نیا پاکستان بنائیں گے، تو نئے پاکستان کے اندر آنے سے آپ کو یہ پتہ ہے عوام اخبار بند ہو گیا اور دیگر اخبارات بند کر دیے گئے. تو جب اخبارات آپ بند کر دیں گے، جو وہاں پہ کام کرنے والے جرنلسٹ اور میڈیا ورکرز ہیں، جس میں جرنلسٹوں کی تعداد 20% ہے پورے پاکستان میں، اگر آپ دیکھیں تو رپورٹرز اور ڈیسک کے لوگ، 80% میڈیا ورکرز ہیں، تو ان کے چولہے بند کر دیے گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بات کرتے ہیں جب ویج ایوارڈ کی، بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں آئی ٹی این ای کے، یہ آئی ٹی این ای جو ہے امپلیمنٹیشن ٹربونل نیوز پیپر امپلائز کی کورٹ ہے کہ جس کا کام ہے اس جج کو کہ تمام جتنے بھی فیصلے اس کو امپلیمنٹ کروانا بالکل آنا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ آئی ٹی این ای کے جج کو مقرر کر دینا چاہیے. لیکن آپ یہ مسائل دیکھیں صحافتی تنظیمیں، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ جو یہ فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہیں، ان کا کام ہے جرنلسٹوں کی فلاح و بہبود کرنا. اب فلاح و بہبود کے لیے دھڑے تو بہت سارے بن گئے. پی ایف جی تو 1 تھی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی. لیکن 3 ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ ایک کمپٹیشن ہے تو کمپٹیشن میں زیادہ کام ہونا چاہیے. اگر 1 مین شو ہو رہا ہے اور ایک تنظیم ہے اور لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلو 1 مین شو ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پاس تو یہ چوائس ہے. اب کہتے ہیں جی دھڑے بندی ہو گئی، چلے مانا دھڑے بندی ہو گئی. ہمارا مقصد، ہمارا فوکس یہ ہے کہ ورکر کا، جرنلسٹ کا بھلا ہونا چاہیے. اگر ایک جرنلسٹ کو، اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں میں کہ ایک ہوتا ہے کہ ان کا اپنا فنڈ ہوتا ہے، چندے سے تنظیمیں چلتی ہیں یہ، اور جو یوجز ہوتی ہیں سبمیشن منی دیتی ہیں، یہ پیسے چندہ بیچتی ہیں وہاں پر جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں. تو وہ جو پیسہ ہوتا ہے تو آپ اس میں اپنے ممبرز کو، اگر کوئی بے روزگار ہو گیا تو آپ اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ہیلتھ کارڈ کے اندر یہ جرنلسٹوں، یہ جو میڈیا کے، یہ جو صحافی تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں، سیکرٹری ہے، صدر ہے، جیسے میں سیکرٹری ہوں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اسٹریٹجی بناتے ہیں. ہمارا ہر ورکر، ہر جرنلسٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کسی کے پاس جا کے سی ایم کو بولے گا جی مجھے دے دو کچھ چاہیے. نو. تو ہم نے ایسی پالیسیز مرتب کرنی ہے کہ ہم اپنے جرنلسٹوں کا بھلا کر سکیں. تو اس کے بھلا کرنے کے لیے ہیلتھ کارڈ، ابھی جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے کراچی کے یو جے کے ممبرز کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم اس میں ہم پرائیویٹ جتنے ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹلز ہیں کراچی کے، تو ان کو آن بورڈ لیا ہے، ان سے بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. اس کے بعد پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی بڑے اسکولز میں، ہم نے کہا پورے پاکستان میں جو ان کی برانچیز، انہوں نے کہا جتنے ہوں گی ہم آپ کو کے یو جے کے ورکر کے جو کارڈ اس میں ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے. 2 چیزیں آپ فیسلیٹ ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں. ہمیں نہ سی ایم سے بولنے کی ضرورت ہے، نہ پی ایم سے بولنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے فنڈ کی، تو فنڈ کے لیے ہم ریزنگ کے لیے ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے چندے کے پیسے، یا دوسرے ہمارے پاس کچھ بزنس مین ہیں جو ہمارے دوست اس کو کر سکیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان کا سسٹم یہ ہے، میں جہاں جاؤں وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جی ایک ابھی کراچی کے اندر ایک صحافی، سینئر صحافی رفیق آزاد کا انتقال ہو گیا. اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کو مغفرت فرمائے. مختلف چینلوں میں وہ رپورٹر کی حیثیت سے اپنے کام فرض انجام دیے. لیکن آپ دیکھیں اینڈ بڑا مشکل تھا، بڑا تکلیف دہ تھا. تو آپ کے پاس، تنظیم کے پاس اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے، تو وہ اس فنڈ میں سے آپ جو ہے ان کی ویلفیئر کے لیے آپ ان کو جرنلسٹوں کو دیں. اور کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہ صرف لیڈرشپ، دوسروں کی بات میں یہ کہوں کہ آپ نے بس کر لیا، کیونکہ جب آپ ایک صحافتی تنظیم کے سربراہ ہوتے ہیں، ہر کوئی آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، ہر جگہ پہ آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مقام بندر بانٹ جا رہی ہے، بندر بانٹ چلے گی نا. پھر بندر بانٹ ہوگی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. خالی آپ نے صرف ٹیگ نہیں لگ رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایک اپنی جو ہے وہ صدر بن جاتا ہے اور وہ ٹیگ لگا لیتا ہے، اس ٹیگ کے فوائد یوز کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ جو ان کا ورکر کا حق ہے ان کو دیں. بہت شکریہ. جنرل سیکرٹری فواد ہمارے ساتھ موجود ہے. فواد نے جیسے واضح طور پر کہا کہ وہی صحافی تنظیموں کی جب بات کی جاتی ہے تو فواد نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ نے تنظیم کا سربراہ ہونا کوئی بڑا کام نہیں ہے, تنظیم کو لیڈ کر کے آگے صحافیوں کو جو نیچے یونینز ہیں یا جو نیچے جنرل صحافی ہیں ان کے حقوق آپ نے پہنچانے ہیں. یہاں میرے ساتھ ایک اور سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ صابر صاحب موجود ہیں, ان کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے. صابر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. کراچی سے آپ آئے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کنونشنز ہیں یہ صرف نام کے لیے ہوتے ہیں یا کوئی فائدہ بھی اس کا ہونا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے PFUJ کے, جیسے میں نے پہلے بھی تمام دوستوں سے بات کی ہے, آلریڈی بہت ڈیوائڈ ہوئی ہے. اب ایک اور PFUJ وہ اپنا ہی کام کر رہی ہے, فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ اس طرح کی بہت ساری تقریبات جو ہیں وہ نشستاً گفتن بھی ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کے ساتھ ورکرز کا لب لگا ہوا ہے. صحافتی اور جتنی تنظیمیں ہیں ان میں جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ جو ان کی جو سیلری ہے وہ لاکھوں میں ہے. تو ورکر تو لاکھوں میں نہیں سیلری لیتا, ورکرز کی سیلری تو ہزاروں میں, چند ہزاروں میں ہو وہی کافی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں جو چارم نظر آیا ہے PFUJ ورکرز میں, وہ ورکرز کا چارم ہے, اور یہ ورکرز کے حوالے سے کنونشن ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیاب کنونشن یہ ہوا, اور پورے ملک سے جو ہے وہ میڈیا نمائندے یہاں پر شرکت کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہاں کراچی سے آئے ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے کراچی سے میڈیا ورکرز کی یہاں موجود ہے. تو یقیناً اس کا فائدہ تو ہوگا, ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے جو کنونشن ہیں ان کا فائدہ نہ ہو. اور آج جیسا کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر مملکت فاروق حبیب یا وزیر اطلاعات چودھری فواد بھی جاتے ہیں, یا نہ بھی آئیں تو کم از کم ان تک ہماری آواز ضرور پہنچے گی, اور اس آواز کے پہنچنے کا صحافی کو, میڈیا ورکرز کو یقیناً فائدہ ہوگا. اچھا, فائدے کی بات کی تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تاریخ بنی ہوئی ہے, جو بڑی بڑی پرانی تنظیمیں صحافتی بنی ہوئی ہیں بڑا فنڈ جنریٹ کرتی ہیں, بڑا پیسہ بانٹتی ہیں, وہ اور بات کہ وہ اپنوں کو ہی بانٹتی ہے. کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کو بھی پیسے ویسے بانٹنے کے کیا یہ نہیں؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم یعنی خالصتاً اپنی مدد آپ کریں اپنے ٹکٹ سے اچھا اپنے آپ آئیں, یہاں تک کہ جو اور ہمارے ساتھی آ رہے تھے وہ ایک ساتھ آئیں کافی بڑی تعداد میں. تو ہم تو جو دو لوگ جن کا ہمارا تعلق قومی اخبار سے ہے, قومی اخبار میڈیا گروپ سے, تو ہم تو بعد میں آئے اور خالصتاً اپنے ٹکٹ سے, اور سارے معاملات جو ہیں وہ ہم اپنے طور پر مطلب کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم اسلام آباد آئے تھے, پرویز شوکت صاحب کے علم میں ہے, اور ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ پہ باقاعدہ ریسیو کرنے کے لیے اپنا ایک خاص نمائندہ بھی بھیجا تھا, کیونکہ وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے. تو ہم تو خالصتاً اپنے اس پر آئیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس طرح کے فورم پہ ہم پہنچیں اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں, اور اپنے لوگوں کی آواز جو ہے یہ بہت بڑا فورم ہے, تو اس بڑے فورم کے ذریعے یقیناً جائے گی. اور کسی قسم کی کوئی مراحت, کیونکہ یہاں ورکرز ہیں, ورکرز کو کون مطلب یہاں کوئی سرمایہ داروں کا اور اس کا یا سیاسی جماعتوں کا کوئی انوالومنٹ تو ہے نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ورکرز کے ساتھ یہاں بڑے چھوٹے پونٹے انداز میں جس طرح ورکر یہاں رہ رہے ہیں, یا جس طرح بھی وہ یعنی گزارا کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر ورنہ تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتے. تو ہم تو بڑے جسے کہنا چاہیے کہ بڑے تنگ دستی کے عالم میں سارے کام کر رہے ہیں. بہرحال لیکن یوٹیوب کا چونکہ بڑا یہاں تذکرہ ہوا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت کی جو اصل نظر ہے وہ یوٹیوب چینلز پر ہے, سوشل میڈیا پر ہے, ان پر قدم لگانے کی. تو بہرحال ہم بھی اب یوٹیوب کے, چونکہ اگلا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو یوٹیوب چینل جو ہے وہ ہم تھنک TV PK کے نام سے ہم کر رہے ہیں, اور بہت اچھا اس کا ہمیں رسپانس مل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو بھی اگر ہم ایڈ کر لیں آپ کے چینل کے توسط سے. ٹھیک, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, جیسے خود صابر صاحب نے کہا بھی, اور اس سے پہلے فورم پہ بھی یہ بات ہوئی ہے, جب سوشل میڈیا کی بات کی گئی, اس کی اہمیت کی بات کی گئی ہے, تو اب میڈیم کیونکہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو یہ میڈیم ڈیجیٹلائزیشن میڈیا کے دور میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جہاں ورکرز کی بات کی جاتی ہے, جہاں میڈیا کے ان ورکر صحافیوں کی بات کی جاتی ہے جن کی اپروچ اوپر تک نہیں ہے, ان کے لیے آواز اٹھائیے پرویز شوکت صاحب نے. چھوٹا سا بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کے صدر پرویز شوکت صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح ہم نے پاکستان سے ملک بھر سے آئے ہوئے تمام صحافیوں سے بات کی, جس میں ہم نے کراچی, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات
ان تمام صحافیوں سے بات کی جو اپنے حق کی آواز کے لیے، اپنے حق کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں اور ورکرز کنونشن میں یہاں آئے ہیں تاکہ جن کی آواز ایوان تک پہنچائی جائے۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کے وائس پریزیڈنٹ طاہر راٹھور صاحب۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یو آر ویلکم، یو آر ویلکم۔ تھینک یو سر۔ سر پہلے تو یہی کیونکہ میں نے کافی صحافیوں سے بات کی ہے اور کنونشن کو صبح سے ہم کور بھی کر رہے ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی ہم نے سنے، تو یہاں پہ کوئی 7-8 نکات ہیں جو آپ لوگوں نے دیے ہیں، تو پہلے تو یہی بتائیے گا کہ اس کنونشن کا بنیادی مقصد جو نکات ہیں وہی ہیں اور اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ جی بالکل، یہ جو شور مچا ہوا ہے بل کا کہ بل آئے گا صحافیوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ کنونشن ہم نے منعقد کیا ہے کیونکہ ہم ڈیموکریسی پہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے پاکستان بھر سے اپنی یوجیز یعنی یونین آف جرنلسٹ کے نمائندوں کو انوائٹ کیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ملک بھر سے ہمارے نمائندگان یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ ہم تجاویز مرتب کریں کہ اگر آپ بل لانا ہی چاہتے ہیں، سرکار کو بل لانا چاہتی ہے، تو اس میں ہماری تجاویز جو کہ خالصتاً عامل صحافیوں کے لیے ہیں وہ لازماً اس کا حصہ ہوں۔ اس کا حصہ ہوں گی تو پھر ہم غور کریں گے کہ اس بل کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو آپ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ جو آوازیں باہر سے آ رہی تھیں، جو کچھ پیچھے سے کچھ صحافی ایسی آوازیں، کچھ ایسا گروپ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو پی ڈی ایم اے کا بل آ رہا ہے، میں یہاں واضح کرتا چلوں، آپ کو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو گروپ ہے یہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے اور حکومت کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا سر۔ آپ نے بھی 2 روز سے کور کیا ہے، اب مجھے بتائیے کوئی ایک جملہ بتا دیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے اس بل کی حمایت کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہم بالکل حمایت نہیں کریں گے کسی بھی ایسے بل کی جس پہ ہمیں رتی برابر شک ہو کہ یہ صحافیوں کے لیے سم قاتل ہے۔ تو ہم اس بل کو کیسے مان سکتے ہیں جبکہ اب تک اس بل کے مندرجات مکمل طور پہ سامنے نہیں آئے۔ جو مندرجات اس کے سامنے آئے ہیں ان کے اوپر غور کیا ہے۔ ہمارے دوستوں نے، ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں نے جو مشورے دیے ہیں اس حوالے سے ہم نے تجاویز مرتب کی ہیں۔ یہ تجاویز ہم دیں گے اور ان تجاویز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو یہ ہماری تجاویز قبول ہوتی ہیں تو پھر تو ہم مانیں گے۔ اور ایک اور بنیادی بات یاد رکھیے گا، جو پاکستان کا قانون ہے، آئین پاکستان کے تحت ہمارے لیے 300 صفحات پہ مشتمل ایک پوائنٹ ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں صحافیوں کو میکسیمم جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی حکومت جو ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتی ہے امپلیمنٹیشن نہیں کرتی ان قوانین پہ۔ ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بل کے مقاصد کیا ہیں؟ جیسا کہ بہت زیادہ شور ہے کہ اس بل کا مقصد صحافیوں کا گلا گھونٹنا ہے، اس بل کا مقصد صحافیوں کی قلم کو کند کرنا ہے، اس بل کا مقصد مالکان کے ساتھ مل کے عمل صحافیوں کا معاشی قتل عام کرنا ہے۔ کبھی بھی ہمیں منظور نہیں ہوگا۔ ہم ورکرز، ہمارا نام ہی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز گروپ ہے۔ ہم ورکرز کے لیے کام کرتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے۔ ہم نے کوئی بڑی آج تک یہ جو ہم نے 2 روزہ کنونشن کیا ہے، ایٹ آور اون کیا ہے۔ ہم نے کسی سے نہ لنچ لیا ہے، نہ ڈنر لیا ہے، نہ ہم لینے کے روادار ہیں۔ اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے کچھ صحافیوں سے یہاں بات بھی ہوئی ہے، اور جب ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں تک پہنچنا ظاہر ہے آج کے دور میں اتنی مہنگائی اور پریشانی ہے، تو یہ جب بھی اس طرح کنونشنز ہوتے ہیں یا اس طرح کا احتجاج جو ہم نے پارلیمنٹ کے باہر پہلے بھی دیکھا، ایک لانگ مارچ کی پہلے بھی ہم نے کیمپین دیکھی تھی تو فنڈ ریزنگ کی بات کی گئی تھی، تو ان سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں، تو انہوں نے تو بڑی دکھ بھری داستان سنائی، ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت آئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر میں بتاتا ہوں، آپ نے 2 روزہ کنونشن میں ایک نعرہ سنا ہوگا، ہم نہ بکے ہیں نہ بکیں گے۔ ہمارے تمام دوست اپنا خرچ اپنی جیب سے خرچ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ صحافی کو چھٹی نہیں ملتی، چھٹی مینج کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس قسم کی تنظیم ہیں۔ ہم وہ تنظیم نہیں ہیں جو بک جاتی ہے، ہم وہ تنظیم نہیں ہیں جو کسی کے کہنے پہ کوئی ایونٹ منعقد کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے کسی احتجاج کا پروگرام ترتیب نہیں دیا۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم اپنی تجاویز دیں گے، پھر دیکھیں گے، اس کے بعد سڑکیں ہوں گی اور ہم ہوں گے۔
सड़कों से एक बात और याद आई, गुज़िश्ता कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद में मैंने भी कवर किया था, एक बड़ा पुरअमन एहतजाज आप लोगों ने किया पार्लियामेंट के बाहर डी चौक के ऊपर, क्योंकि जब हामिद मीर साहब ने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ज़बान इस्तेमाल की थी तो उसके बाद बड़ी हिमायत में कहीं रैलियाँ निकली गई, ख़िलाफ़ निकाली गई। तो आप लोगों ने भी एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें मुल्क भर से काफ़ी सहाफ़ी शरीक भी हुए थे, तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप लोगों ने क्योंकि हामिद मीर के ख़िलाफ़ कहा जा रहा था और कुछ सहाफ़ियों को डिवाइड करने की कोशिश भी की गई थी। तो मैं चाहूँगा कि आज वो वजाहत भी आप कर दें, वो था क्या? नहीं, हमने बिल्कुल सहाफ़ियों के हवाले से जो मुज़ाहरा रखा था, उस मुज़ाहरे में हमारा मौक़िफ़ दो टोक था कि हामिद मीर साहब की जो टंग स्लिप हुई उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी, और माफ़ी ओपन लेटर के ज़रिए भी मांगी और लिख कर भी दरख्वास्त की सूरत में भी मांगी। तो हमारा मौक़िफ़ ये था, हामिद मीर साहब जर्नलिस्ट तो हैं ना, एंकर तो हैं ना, ठीक है ना, हमारा ये मौक़िफ़ था कि हामिद मीर साहब को माफ़ कर देना चाहिए। मतलब किसी सहाफ़ी को ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि उसका सारा कैरियर ही बर्बाद हो जाए। हमारा ये मुतालबा था। दीगर मुतालबात में भी और भी उस वक्त हमारे मसाइल थे, कुछ दोस्तों के हवाले से वो भी हमने रखे। हम नहीं बिकते, हम नहीं झुकते, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जब हमारा नाम ही वर्कर्स है, PFUJ वर्कर्स, तो हम वर्कर के मुफाद के लिए ही काम करते हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम वर्कर के मुफाद के साथ वर्कर के फ़राइज़ से आगाह नहीं हैं, हम उससे भी आगाह हैं। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते रहते हैं, हम एथिकल रिपोर्टिंग के हवाले से भी अपने दोस्तों को ट्रेनिंग देते रहते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग के हवाले से भी अपने दोस्तों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। ये बात नहीं है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सहाफ़त करते हैं, करते रहेंगे। मगर हम किसी के कहने पे, किसी की शय पे, किसी के पैसे के ज़ोर पे हमने आज तक ना कोई मुज़ाहरा, ना कोई इजलास मुनक़्क़िद किया है, ना ही आइंदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि जब PFUJ का नाम आता है तो PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप, ये तो एक ग्रुप हो गया, एक तंजीम हो गई। इसके साथ दो तंजीमें और भी हैं, PFUJ जो एक लाहौर बैठी है, एक और आपके सामने इस्लामाबाद बैठी है। इन तंजीमों में अब जिस तरह की इत्तेहाद अगर नहीं है और सहाफ़ी डिवाइड होते जा रहे हैं, तो सहाफ़ी बड़ा परेशान है कि मैं अपने हक़ के लिए कहाँ जाऊँ। एक जगह पे फ़ंड रेजिंग जनरेट होता है, जैसे हमने देखा 29 अक्टूबर को एक बड़ी फिर लॉन्ग मार्च का बात की जा रही है। उससे पहले पार्लियामेंट के बाहर हमने देखा, फिर लाहौर में अजीम साहब बैठे हैं, वो एक PFUJ कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सहाफ़ी जो इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म पर भी आए हैं और वो वहाँ पे भी डिवाइड है? सीधा सीधा मैसेज, आइए हम सब रिज़ाइन करते हैं अपने अपने ओहदों से, आइए हम सब डिज़ोल्व करते हैं अपनी अपनी UJs, PFUJs, आइए मिल के बैठते हैं, आइए सीनियर जर्नलिस्टों के ऊपर मुश्तमिल या इंडिपेंडेंट वकला के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाते हैं, तरतीब देते हैं, नए सिरे से UJs के इलेक्शन कराते हैं, नए सिरे से PFUJ के इलेक्शन कराते हैं। जो जीत जाएगा हमारा लीडर। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, क्योंकि जब सहाफ़ती तंजीमों की बात की जाती है तो बार बार यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मोरसी सियासत जन्म लेती जा रही है। सहाफ़ियों के हुकूक़ की जब बात की जाती है तब भी मोरसी सियासत और मफादात सामने आते हैं। ताहिर राठौर साहब पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप के नायब सदर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बड़ा अहम मुतालबा और अहम तजवीज़ भी दे दी है कि अगर किसी सहाफ़ी को या मुल्क भर के वो सहाफ़ी जो इस वक्त यहाँ भी मौजूद है, जो उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी है कि अगर आप अपने हकूक़ की जंग लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हक़ हासिल किया जाए तो वो हाजिर है, उनकी तंजीम हाजिर है, पूरे इस्तीफ़ों के साथ हाजिर है। जो दूसरी तंजीमें हैं वो भी इस्तीफ़े दें, डिज़ोल्व हो जाएँ और फिर मुकाबला करें। देखेंगे फिर हक़ की आवाज़ ऐवान तक कैसे पहुँचती है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप के सदर परवेज़ शौकत साहब से और पूछेंगे कि अब आइंदा का लाएअमल क्या होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप के नायब सदर ताहिर राठौर साहब से, और इससे पहले हमने मुल्क भर के मज़ीद सहाफ़ियों से भी बात की जो इस कन्वेंशन के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मालाकट यूनियन जर्नलिस्ट के जो सदर हैं जनाब शहजाद आलम साहब। जैसा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपको खुशामदीद कहते हैं पहले तो। और क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि पूरे काफ़िले के साथ अपने आप यहाँ मौजूद हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी क़यादत में ये सारे लोग मालाकट डिवीज़न सवात से यहाँ मौजूद हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ आने का जो बुनियादी मकसद है इस कन्वेंशन में वो है क्या?
बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका भाई। इस तरह है कि जिस तरह आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे मुल्क में सहाफ़ी शदीद मुश्किलात से दो चार है, और अगर बात की जाए मलाकन डिवीज़न की तो मलाकन डिवीज़न के सहाफ़ी इस वक्त जो गुनागो मुश्किलात से दो चार है, उनके मसाइल के हल के लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो मेडिकल बिल लाया जा रहा है या वहाँ के जो सहाफ़ियों के मसाइल है उस पर तफसीली गुफ्त व शुनीद की जाए। आपके इल्म में है कि सवात मलाकन डिवीज़न के सहाफ़ियों ने मुल्की बका के लिए जो दहशतगर्दी की जंग थी वो लड़ी है, उसमें हमारे 5 साथियों ने शहादतें नोश की है। सवात में ज़लज़ले में, दहशतगर्दी में, ऑपरेशन में इन्हीं गाजी सहाफ़ियों ने काम किया है जो आज इस हाल में बड़ी तादाद में मौजूद है। और इनका मकसद ये है कि मलाकन डिवीज़न में सवात के या जितनी भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनके मसाइल है तो इसी PFUJ वर्कर्स के प्लेटफार्म से उसको हल किया जा सके, क्योंकि इस तरह और भी बहुत सारी तंजीमें हैं लेकिन हर कोई अपने मुफादात की जंग लड़ रहा है। और वाहिद PFUJ वर्कर है जो वर्करों की बात करते हैं, जो आम कारकुनों की बात करते हैं, जिनकी न तो उनको तनख्वाहें दी जा रही है, न आज उनको कोई जॉब सिक्योरिटी है उनकी, और न ही वो महफूज है, उनकी जानें महफूज है। तो उसी मसाइल के हल के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि उसके आइंदा अमल का ऐलान किया जाए। जैसे आपने कहा कि PFUJ वर्कर्स से आपने बात की, माशाल्लाह सहाफ़त में आपका एक नाम है, मालाकंड से आपका ताल्लुक है, सवाल की रिपोर्टिंग आपने की और आप एक बड़े अच्छे इदारे के साथ इस वक्त कनेक्टेड और सालों से सहाफ़त की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। तो इतने सालों में इतनी तंजीमें आईं, इतनी तंजीमें गई हैं, तो क्या कभी भी किसी सहाफ़ी को किसी सही तंजीम से हक़ नहीं मिल सका? ये तंजीमें तो आ रही हैं लेकिन सहाफ़ी डिवाइड होता जा रहा है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह आपने कहा मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो बात करते हैं सहाफ़ियों के हुकूक़ की, लेकिन अगर आज तक आप देख लें तो किसी भी तंजीम ने जो कारकुन सहाफ़ी है उनकी बात नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मुफादात की बात की जा रही है, वो दड़ों बंदों में वो दड़ाबंदी की जा रही है, जिसकी वजह से जो सहाफ़ी है वो भी तकसीम हो रहे हैं। इस वजह से जो बुनियादी सहाफ़ी है, जो कारकुन सहाफ़ी है, उनके मुफादात या उनके जो हक़ है उनको नहीं मिल रही है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। शहजाद साहब ने MUJ के सदर मालाकंड डिवीज़न की वजह से कहा कि वाज़ेह तौर पर जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, तंजीमों की डिवाइड होने की वजह से सहाफ़ी भी डिवाइड होते जा रहे हैं, लेकिन आवाज़ सबकी एक ही है कि वर्कर्स को, मीडिया वर्कर्स को हक़ मिलना चाहिए, आवाज़ ऐवान तक जानी चाहिए। लेकिन ये आवाज़ ऐवान तक, जैसे शहजाद साहब ने कहा, उसी वक्त पहुँचेगी जब आप मुत्तहिद होंगे, और कन्वेंशन का मकसद भी यही है कि तमाम सहाफ़ी मुत्तहिद हो जाएँ और अपनी आवाज़ ऐवान तक पहुँचाएँ। या मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कुछ और सहाफ़ियों से भी बात करेंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुमर रहमान अबगार साहब जो मालाकंड डिवीज़न के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अबगार साहब, सबसे ज़्यादा खुशामदीद आपको, आप यहाँ पर आए हैं और आपके पूरे मालाकंड डिवीज़न की भी नुमाइंदगी क़यादत कर रहे थे शहजाद आलम साहब भी, जैसे वाज़ेह तौर पर तमाम तफसीलात से आगाह किया। आप क्या कहेंगे कि बुनियादी हुकूक मालाकंड डिवीज़न में या सवाद में यकीनी तौर पर सहाफ़ियों को नहीं मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क की तरह जो सहाफ़ी बेबसी के आलम में है, इसी तरह हमारे मलाकंड डिवीज़न के सहाफ़ी भी बेबसी के आलम में है। वही हुकूक़ उनको अभी तक नहीं मिले जो इनका हक़ है और उनको मिलना चाहिए। तो आप इसके लिए ज़ाहिर यहाँ कन्वेंशन में आए हैं, तो क्या मुतालबात आपके हैं? ये हमने किया हुआ है मुतालबा, और ये PFUJ के जितने मुतालबात हैं वो भी हमारे मुतालबात हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहजाद आलम का और PFUJ के सरबराह जनाब परवेज़ शौकत का कि उन्होंने पूरे मुल्क के इस दायरे में, सहाफ़ियों के दायरे में हमारे मलाकंड डिवीज़न को शामिल कर लिया। और ये बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए भी कि हम इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना होंगे और जो हुकूक़ सहाफ़ियों के हैं इनके लिए अपनी जद्दोजहद जो है वो हमारी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद जुमर रहमान साहब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मालाकंड डिवीज़न के। आगे चलेंगे और मज़ीद कुछ सहाफ़ियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दारा साहब, कैसे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं दारा साहब किस तरफ के मुताज दारा साहब दी न्यूज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के कराची में जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आप एपने के चेयरमैन हैं कराची में। दारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। दारा साहब, कन्वेंशन चल रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में और आप शकील यामीन कांगा साहब की क़यादत में इस्लामाबाद में मौजूद हैं और PFUJ वर्कर्स परवेज़ शौकत साहब की क़यादत में कन्वेंशन जारी है। तो पहले तो ये बताएं, जो मुतालबात आप लोग यहाँ लेकर आए हैं, बिलखुसूस अगर मैं ITNA की बात करूँ जो बड़ा अहम मुतालबा है, वो अब तक तो उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, तो आगे क्या देख रहे हैं इस पर? देखिए, यही चीज़ हमें परेशानी का सबब बन रही है कि ITNA एक बेसिक ट्रिब्यूनल अदालत है जो कम से कम जो अखबारी मुलाजमीन, सहाफ़ी और वर्कर्स को जो है वो इंसाफ फराहम करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है उसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है और हमारी भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, हमारे सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की, कि वो अपने राइट्स के लिए वहाँ पर वो करें, अप्रोच करें।
لیکن اس کے باوجود اب گورنمنٹ ایک جو نیا PMDA لے کے آ رہی ہے اور اس کو آؤٹ رائٹلی اس کو ریپیل کر رہی ہے اس لاء کو، یہ بڑی پریشان کن چیز ہے. اسی کو ہم نے اس فورم پر کہا ہے کہ اس پر بحث ہو، PMDA کے اوپر بحث ہو کہ، اور اس ITNE کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کیسز وہاں پر موجود ہیں اور پھر اخباری کارکنان کے لیے کوئی بھی ایسا قانون نہیں بچے گا کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. یہ صورتحال ہے. اچھا، لیکن کیونکہ ITNE کا مطالبہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے چیئرمین صاحب یہاں پہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے پہلے بھی وزٹ کیا اسلام آباد کے، جس میں آپ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے ملے، وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب سے بھی ملے، تو بہت زیادہ وعدے دعوے باتیں تو کی گئی ہیں لیکن امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے. اب ظاہر ہے PDMA کے قانون کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، تجاویز یہاں پہ دی ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دی گئی تجاویز کے اوپر حکومت عمل درآمد کرے گی؟ اگر نہیں کرے گی تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہاں، اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو حکومت کی نیت پر شک ہے کہ وہ PMD کی صورت میں بھی کچھ اتنی اچھی چیز نہیں لے کے آئے گی. اور اپنے اس وعدے کے اوپر، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے پٹیشن لگائی ہے کہ ITNE کے چیئرمین کو نامزد کیا جائے، اس کی تقرری کی جائے، اور گورنمنٹ کو انہوں نے نوٹسز بھی ایشو کیے. اور گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں کہا گیا، یہ 3 مہینے پرانی بات ہے، کہ ہم 6 ہفتوں میں ITNE کے چیئرمین کی تقرری کر دیں گے. اور اس میں، اس نوٹیفیکیشن میں فواد چودھری کو چیئرمین بنایا گیا ایک کمیٹی کا، اور اس میں 2 لوگوں کو ان کا ممبر بنایا گیا، جس میں انفارمیشن سیکرٹری جناب شاعرہ شاہد صاحب ہیں. لیکن تاحال اس پر کوئی وہ نہیں ہو سکا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے کہنے کے باوجود یہ جو صورتحال ہے یہ توہین عدالت میں آتا ہے، اور اس سارے معاملات میں ہمیں حکومت کی طرف سے یا کم از کم انفارمیشن منسٹری کی بدنیتی شامل لگتی ہے. جیسے آپ نے انفارمیشن سیکرٹری شاعرہ شاہد کی بات کی ہے، وہ تو ہمیں خود اتنی زیادہ نظر آتی ہیں مجبور کہ جیسے آپ نے اپنے ایجنڈے میں لکھا ہے کہ سرکاری اشتہارات کو تنخواہوں کے دائرے سے مشروط کیا جائے، وہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کا جواب بھی شاید نہیں دے پائی تھی. جی ہاں، اس کا جواب بھی نہیں دے پائی تھی. بس وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں. ہماری بھی ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا کہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا ہے اور آپ نے اس کی بدلی، اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم نے یہ کیبنٹ کو بھجوا چکے ہیں اور اب کیبنٹ جیسے ہی کرتی ہے ہم فوری طور پر وہ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعرہ شاہد کو بھی کوئی ان کے پاس پاورز نہیں لگتی ہیں، خصوصاً حکومتی مشینری کے سامنے وہ بے بس نظر آتی ہیں، لیکن اس پر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں، اتھارٹی مجھے نہیں لگتی. چلیں، بہت شکریہ. ظفر دارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دی نیوز امپلائیز فیڈریشن کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ آپ ایپنک کے چیئرمین ہیں کراچی میں. آپ نے بڑے واضح طور پر 2 اہم نکات پر بات کی ہے، ایک ITNE کے چیئرمین کے حوالے سے اور دوسری آپ نے بات کی PDMA کے حوالے سے بھی. یہ دونوں وہی چیزیں ہیں جس کے اوپر لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل صحافیوں میں ایک تجسس پایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کنونشن یہاں منعقد کیا گیا، تجاویز دی گئی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس پر کیسے عمل درآمد کرتی ہے اور کس طرح PFUJ ورکرز اپنے ان جو شرائط ہیں یا تجاویز ہے اس پر عمل درآمد کروا سکے گی. مزید آگے بڑھیں گے، کچھ اور ساتھیوں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ کس حد تک قابل قبول ہو سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نشید افاقی صاحب. آپ سابق ایڈیٹر ہیں روزنامہ عوام کے، اور روزنامہ عوام بڑی طویل مدت کے بعد، اس کی کامیابی کے بعد اسے بند کیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحافی ملک بھر سے بے روزگار ہوئے اور آج تک ان مسائل کا شکار ہیں. نشید صاحب سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان سب میں کیا اہم ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. نشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا. میرے ساتھ تقریباً میرے 45 ساتھی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے. ہمیں واجبات سے بھی محروم کر دیا گیا، تو ہم اپنا کیس لے کر جو ہے ITNE میں گئے. ITNE میں جانے کے بعد ہمارا کیس الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا اور ہم فتح کے قریب تھے کہ اچانک جو ہے ITNE کے چیئرمین جو ہے ان کی مدت ملازمت جو ہے پوری ہو گئی، اور اس بات کو بھی تقریباً 6 سے 7 مہینے کا عرصہ گزر گیا. ہم نے بے پناہ کوششیں کی، حکومتی ذرائع سے بھی رابطہ کیا، قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہ کسی طریقے سے ITNE کے چیئرمین کا فوری تقرر عمل میں لایا جائے، تاکہ ہمارے 45 افراد اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں صحافی جن کے کیسز جو ہے ITNE کی عدالت میں چل رہے ہیں ان کا جلد از جلد فیصلہ ہو جائے.
لیکن یہ کہ حکومت کی سست روی کہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، تو ہم مسلسل جو ہے 6 مہینے سے دھکے کھا رہے ہیں اور مسائل کا شکار ہیں، اور سینکڑوں صحافی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو میری جو ہے وہ فواد چودھری صاحب سے اور دیگر ارباب اقتدار سے جو ہے وہ پرزور اپیل ہے کہ فی الفور ITNE کے چیئرمین کا تقرر عمل میں لایا جائے، تاکہ جو ہے صحافیوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں وہ بہت کم آمدنی ان کی ہوتی ہے، تو وہ جو ان کا جو ہے نا جو واجبات ملنے والے تھے اس سے انہوں نے اپنے کچھ بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنے پروگرام تشکیل دیے تھے، لیکن یہ کہ یہ تاخیر ہونے کی وجہ سے مسلسل جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور بہت سے ہمارے ساتھی جو ہے موت کے منہ میں بھی جا چکے ہیں۔ لہٰذا میری عمران خان صاحب سے اور فواد چودھری صاحب سے بہت اپیل ہے کہ فوری طور پہ ITNE کا چیئرمین کا تقرر عمل میں لایا جائے تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ جو یہ PMDA کا قانون جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نکوسا کا پہلے سے قانون موجود ہے اسی کو اگر مطلب کہ بہتر بنا لیا جائے تو شاید مطلب کہ صحافیوں کے جو دیرینہ مطالبات ہیں اس کو جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں گے اور بہتر طور پہ مطلب کہ قانون سازی ہو سکے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسے ہم نے بات کی پاکستان بھر کے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے، ہم نے بات کی کہ جس طرح ملک بھر کے صحافی اپنے حقوق کے لیے آج اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہاں پر پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کی جانب سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پرویز شوکت صاحب نے کی ہے۔ ان کی قیادت میں آنے والے صحافیوں نے ایک ہی مطالبہ کیا۔ سب سے پہلا مطالبہ یہی تھا کہ ITNE کے جو چیئرمین ہے اسے فی الفور بحال کیا جائے، اسے فوری طور پر تعینات کیا جائے، کیونکہ بہت سے ایسے کیسز صحافیوں کے موجود ہیں جو اب تک ITNE کے چیئرمین کے نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں۔ دوسری جانب PDMA کے حوالے سے جو بار الزامات لگائے جا رہے تھے کہ جو حکومت کی حمایت کا اعلان کی جانب کیا جا رہا تھا کہ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کا جو ہے اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کی آج واضح طور پر تردید کر دی گئی ہے، اور مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو تجاویز ہیں وہ حکومت پاکستان کو دی جائیں گی تاکہ وہ اس قوانین کا حصہ بنایا جائے اور اس پر ترمیم کی جائے، کیونکہ حکومت پاکستان نے جو PDMA کا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی مخالفت ملک بھر کے صحافیوں نے کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ورکرز گروپ کی قیادت پرویز شوکت صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بھرپور طور پر اس کی نہ صرف تردید کی ہے کہ وہ کسی قسم کی نہ حمایت چاہتے ہیں نہ کریں گے، اور آج کے اجلاس بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ترامیم ہیں، جو تجاویز ہیں صحافیوں کی جانب سے، اسے حکومت کو دے کر قانون کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے۔ اگر حکومت ان تجاویز کو نہیں مانتی تو پھر اگلا لائحہ عمل جلد عوام کے سامنے لایا جائے گا، اور صحافیوں کے ساتھ مل کے مشترکہ طور پر لائحہ عمل بنا کر پھر اس کے لیے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔